सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ तमाम दिन आपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर वो मंजर देखा जो शायद पाकिस्तान की तारीख़ के कुछ स्याह तरीन दिनों के अंदर इसका भी शुमार होगा, क्योंकि कल से ये बात हो रही है कि जब भी कभी किसी गिरोह, किसी अफवाज के दरमियान, किसी ममालिक के दरमियान जंग होती है तो एक जगह जो महफूज होती है वो होती है अस्पताल। लेकिन कल एक जंग का मंजर तो नहीं था, न किसी मुल्क ने पाकिस्तान पर हमला किया था। मामला ये था कि चंद दिन पहले एक मसला उठा था PIC के अंदर के कुछ वकला आए और उन वकला वहाँ पर कोई लाइन का इशू हुआ जो अमूमी तौर पर हॉस्पिटल्स के अंदर किसी भी शख्स के साथ हो जाता है, और उसके बाद उन वकला के साथ ज़्यादती हुई कि उन वकला को मारा गया हॉस्पिटल अमले की जानिब से, सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से, कुछ डॉक्टर्स भी उस सारे अमल के अंदर शामिल थे। लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर यह मामला IG पंजाब के दफ्तर तक गया, रिपोर्ट दर्ज करने, पर्चा दर्ज करने और उसमें 780A की दिफात तक शामिल करने के मामलात होते रहे। लेकिन मामलात सुलह सफाई की जानिब बढ़े और डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुआफ़ी भी मांगी और तमाम तर मामलात हल होने की जानिब बढ़ गए। फिर एक वीडियो सामने आई जिस वीडियो के बारे में वो डॉक्टर साहब जिनकी वो वीडियो है, उनका ये कहना है कि ये वीडियो जो हमने बनाई थी उससे पहले की थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब माजरत की उससे पहले की थी। लेकिन वो वीडियो वायरल गुज़श्ता रात हुई, यानी कि एक दिन पहले जब वो वीडियो वायरल हुई तो फिर एक मॉब इकट्ठा हो गया वकला का, और 700-800 वकला PIC की जानिब उन्होंने रुख किया और वहाँ जो कुछ हुआ वो आपने देखा। अब CCTV कैमरे भी वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो तमाम तर वकला सामने आए। वकला कह रहे हैं ये हमारा रद्द अमल था, लेकिन आइन पसंद, कानून पसंद, इंसाफ पसंद कानूनदान वकला तमाम के तमाम बहरहाल इस पर नादिम भी हैं और ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ। हुकूमत को भी ब्लेम किया जा रहा है कि पहले इस मामले को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया गया। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अनस गाजी साहब और साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी रह चुके हैं। अनस गाजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो आप कानूनदान हैं उस हैसियत से, एक आप कानूनदान के साथ साथ बार की सियासत का भी एक बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं और इसी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। कल जो कुछ हुआ है इसको बैसियत एक कानूनदान, बैसियत एक वकील, बैसियत एक पाकिस्तानी शहरी, आप इस सारे अमल को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब। मैं सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का इस हवाले से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो बार के और ख़ास तौर पर जो हमारी प्रोविंशियल लेवल पे जो एपेक्स बॉडीज़ हैं और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है या सुप्रीम कोर्ट है, जो सीनियर लोग हैं, आपने उनका मौक़िफ़ सुनने और उनका मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाने के लिए हमें मदऊ किया या हमारे बात करने का मौका दिया, ताकि जो कल ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ और उसके ऊपर जो है जिस तरह से तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा था, इस पर ज़ाहिर है कि वो अवामी रद्द-ए-अमल अलहदा बन रहा था। हमें भी इस चीज़ का बहुत अफसोस है, दुख है। यकीन मानिए आज अगर जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में हमने जो 11 बजे जॉइंट हाउस किया है, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी शमीम उर-रहमान मलिक साहब को बुलाया हुआ था, गुलाम मुर्तज़ा साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार, उनको हमने इनवाइट किया हुआ था, पाकिस्तान बार के फॉर्मर वाइस चेयरमैन, पाकिस्तान बार के सिटिंग मेंबर्स को हमने बुलाया हुआ था, और पंजाब बार काउंसिल की जो मेंबर्स हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उनको हमने बुलाया। वो हमने आज जॉइंट हाउस वहाँ रखा और उसमें जॉइंट एक्शन कमेटी भी बनाई। उसके कन्वीनियर भी हमने जो हैं पाकिस्तान बार के मेंबर और फॉर्मर चेयरमैन अहसन बोन साहब उनको मुकर्रर किया। सब ने जितना बड़ा हाउस हुआ, आज वहाँ पर भी सैकड़ों में तादाद थी वकला की, तो इस बात को कहा कि जो कल वाला वाक़या हुआ है इस पर जितनी भी लॉयर्स की, चाहे वो सीनियर लीडरशिप है या जितने भी प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, उनको बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। जो हुआ कतई तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जितना उसकी वजह से आम आवाम को और ख़ास तौर पे PIC में जो वहाँ पर मरीज़ थे, पेशेंट्स थे, उनके साथ जो उनके अटेंडेंट्स आए हुए थे, जिन जिन लोगों को भी उसकी तकलीफ़ हुई, हमें उसका बहुत दुख है, हम उस पर बड़े अफसरदा हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि ये वाक़या जो कल पेश आया, अगर हम उसी वाक़े को डिस्कस करते रहें या उसी को बताते रहें तो फिर ये भी ज़्यादती होगी मुदस्सर साहब। 23 नवंबर को, 23/11 को, अभी आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि
کہ 23 نومبر 2019 کو آج سے تقریباً 3 ہفتے سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں پہلے جب PIC میں واقعہ ہوا کہ وہاں پر ایک وکیل صاحب نوجوان وکیل اپنی والدہ کے ٹریٹمنٹ کے لیے گئے اور وہاں پر ان کو مین ہینڈل کیا گیا. پھر ظاہر ہے ابھی تب پتہ ہے, حکومت کو بھی پتہ ہے, تمام متعلقہ اداروں کو بھی پتہ ہے کہ وکلاء کے الیکشنز جو ہر سال جنوری میں ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز کے, وہ بھی ہونے جا رہے تھے. تو وہاں سے ان کے کچھ 1-2 دوست جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے کسی دوست کو اس کی والدہ کے سامنے, اس کی بوڑھی بیمار ماں کے سامنے مارا گیا ہے, تشدد کیا گیا ہے, تو وہ اس کے لیے وہاں گئے. اور وہاں جانے پر پھر وہی ہوا جو آپ نے گزشتہ کچھ سالوں میں دیکھا ہے, چاہے وہ جناح ہاسپٹل ہو, چاہے وہ میو ہاسپٹل ہو, چاہے وہ سروسز ہو. لاہور کے بہت سارے ہاسپٹلز میں پہلے واقعات ہو چکے کہ ینگ ڈاکٹرز نے اور وہاں کے عملے نے پیشنٹس کو مارا, پیشنٹ کے ساتھ اٹینڈنٹس کو مارا. اور وہ وجہ کیا بنتی رہی؟ وجہ یہ بنتی رہی اور اس کے بے شمار ویڈیو کلپس پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے پاس محفوظ ہیں. کچھ میں لے کے آیا ہوں, میرے پاس بھی محفوظ ہیں, جو اگر آپ چاہیں تو وہ آپ دکھا سکتے ہیں کہ جس میں صرف یہ ہوا کہ جو پیشنٹس کے جو اٹینڈنٹس آئے انہوں نے ڈاکٹر صاحبان سے یہ ریکویسٹ کی کہ فار گاڈ سیک میری عزیزہ, میری والدہ, میری بہن, میری بیٹی, میری وائف, میرا بھائی, میرا والد جو ہے وہ بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں یا وہ اس وقت آپ کے ہاسپٹل ایمرجنسی میں ہیں, خدا کے لیے آپ یہ فیس بک اور واٹس ایپ چھوڑ کے ذرا پلیز انہیں اٹینڈ کر لیجئے. اس طرح کی جب کسی نے ڈیمانڈ کی وہ ان کو ریئیکشن فیس کرنا پڑا ڈاکٹرز کا. پھر اگر کسی پیشنٹ کی ڈاکٹرز کی نیگلیجنس کی وجہ سے یا ان کے رویے کی وجہ سے, ان کو پراپر اٹینڈ نہ کرنے کی وجہ سے کیجویلٹی ہوئی, تو جن لواحقین نے وہاں پر ہاسپٹل کے اندر پروٹیسٹ کیا ان کو بھی ڈاکٹرز نے مارا, عملے نے مارا. یہ گزشتہ 3-4 سال کی ویڈیوز جو اگر آپ دیکھیے بالکل ایسے ہوتا ہے مختلف ہاسپٹل میں, پرائیویٹ سے لے کے ہاسپٹل تھے وہ محفوظ تھے. بالکل ہے, اس میں تو دو رائے نہیں ہے انس قاضی صاحب کے ڈاکٹرز جو ہیں ہاسپٹلز میں ہوا ہڑتال جو ہے کر کے جب وہ روڈز پر آ جاتے ہیں تب بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے. جی اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب گزشتہ 3-4-5 سالوں سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ کر احتجاج کرتے رہے, سڑکوں پر آ کر توڑ پھوڑ کرتے رہے اپنے مطالبات کے لیے. یقین جانیے ایک سٹیج تھی جب ینگ ڈاکٹرز مارچ کر کے مال روڈ تک آتے تھے تو ہم نے بھی جو ہے وکلا برادری نے بھی کہا کہ ان کے جائز مطالبات مانے جانے چاہیے. یہ آپ بالکل صحیح بات کریں, اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ڈاکٹرز نے بند کرتے رہے, جب سے اپنا یہ معاملات یہ 2010-11 سے, انس صاحب یہ بالکل آپ صحیح کریں 2010-11 سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں. اس سے پہلے مدثر صاحب پاکستان کی تاریخ میں, مدثر بھائی مجھے موقع دیجئے صرف 1 منٹ, اس سے پہلے جب تک یہ جو وائی ڈی اے کی باڈیز بنی ہیں یا ینگ ڈاکٹرز نے جس وقت جو ہے وہ لیبر یونینز والا اپنا کردار اپنا لیا اور جو پریشر گروپس بن گئے ڈاکٹرز کے اندر, جب تک یہ نہیں تھا تو جو ہاسپٹلز تھے پرامن جگہ تھی, ہاسپٹلز مریضوں کی کے لیے تھے, ہاسپٹلز پیشنٹس کے لیے تھے. کبھی ایسا پاکستان کی تاریخ میں واقعہ نہیں ہوا. صحیح, اسی طرف اب دوسری طرف آ جائیے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرا سوال بھی میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک ویڈیو آج تک کوئی ایک واقعہ دکھا دے جس میں کسی ڈاکٹر صاحب جو ہیں, چونکہ ریگولر ہمارے پاس کورٹس میں روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے پاس کورٹس میں ڈاکٹرز آتے ہیں جن کے اوپر ہم نے کراس ایگزامینیشن کرنا ہوتا ہے, جنہوں نے پیشنٹس کا یا MLC ایشو کیا ہوتا ہے یا انہوں نے ڈیڈ باڈیز کا پوسٹ مارٹم کیا ہوتا ہے مرڈر کیسز میں. ہم مدثر صاحب روزانہ ان ڈاکٹر صاحبان کو وہاں بٹھاتے ہیں چیئر پہ, ہم ان کو وہاں پر کٹہرے میں کھڑا کر کے ان پہ کراس ایگزامن نہیں کرتے, ہم انہیں چیئر دیتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں, اور یہ سالہ سے یہ سلسلہ چلتا آتا ہے. یہ ہمیشہ سے رہا ہے. دیکھیں آپ کے بار کے لوگ ہوں یا ڈاکٹرز ہوں, ان کا بڑا ایک رابطہ رہتا ہے, ان کا رابطہ ہمیشہ سے رہتا ہے اور دونوں جگہ سے عزت کا معاملہ رہا ہے. جی میں سوال بھی اس میں انس صاحب دونوں, اب کل والا واقعہ جو مدثر صاحب ہوا, میں کل والے واقعے کے حوالے سے جب یہ واقعہ ہوا اور FIR کل والے واقعے پر آ رہا ہوں مدثر بھائی, کل والے واقعے پہ کہ اس کے محرکات کیا تھے کہ 23/11 کو جب وکلاء کو ویڈیو موجود ہے, میری ریکویسٹ ہے آپ سے بھی اور پاکستان کے باقی الیکٹرانک میڈیا سے بھی کہ جو 23/11 والا واقعہ ہوا تھا جس میں وکلاء کو بری طرح سے مارا گیا تھا, ان کے سر پھاڑے گئے, ان کے بازو توڑے گئے, ان کے لواحقین کے سامنے, ایک بوڑھی ماں کے سامنے اس کے ینگ بیٹے وکیل کو مارا جا رہا تھا, تو اس واقعے کی ویڈیو بھی پلیز ضرور دکھائیے. اور اس کے اوپر FIR درج ہوئی, اس پر وکلاء نے وہاں پر کوئی اٹیک نہیں کیا. 23/11 کا واقعہ ہے, 23 نومبر 2019 کا. کسی وکیل نے, کسی وکلا باڈی نے وہاں پر جا کر جو ہے وہ کوئی ہنگامہ نہیں کیا. ہم نے قانون کا یہی تو سوال یہاں پر, یہی پر سوال جو ہے جا کر FIR درج کروائی. صحیح. اب حکومتی بے حسی, میں یہاں سوال ہے کہ حکومتی بے حسی بھی ہے, تمام تر چیزیں بھی ہیں انس قاضی صاحب, اس کے باوجود
जब ये 23 नवंबर का मामला हुआ, उसके बाद FIR के मामलात हुए, फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, उन्होंने आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बात की, उन्होंने कहा जी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, ये मामलात हुए हैं। दो पढ़ी लिखी कम्युनिटीज़ के दरमियान ये लग रहा था कि मामलात हल हो गए। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई। मेरा सिर्फ ये मौक़िफ़ है कि एक वीडियो के वायरल होने के बाद इस तरह से मॉब क्यों बने, वो भी वकला बरादरी की जानिब से, जो पढ़ा लिखा एक कम्युनिटी है, कि वो जवाज़ ही सिर्फ ये बनाया गया जी कि वो वीडियो देखी, तमाम लोग दाद दे रहे थे जो इस वीडियो के साथ मौजूद थे उस डॉक्टर साहब के, तो इसको तो उज़र नहीं बनाया जा सकता है। वो यकीनी तौर पर जो 23 नवंबर को हुआ वो गलत था, लेकिन जो कल किया गया वो रद्द-ए-अमल तो शदीद तर था कि आप इस तरह से वकला आए और तबाह कर दें हर चीज़ को, तो इसको भी जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। अनस साहब जी बिल्कुल, मैंने पहली बात, अब मेरी गुफ्तगू का सबसे पहला जुमला ही मुदस्सिर साहब ये था कि कल वाले वाक़े पे मैंने आपको बताया कि आज जितनी हमारी पूरे पाकिस्तान की हमारी जितनी लॉयर बॉडीज़ हैं, हमारा सबसे एपेक्स बॉडी पाकिस्तान बार काउंसिल से लेकर और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तक सब लोग आज इकट्ठे हुए, हमने जॉइंट हाउस किया और हमने इस पर एलामिया जारी किया कि हमें कल वाले वाक़े पे बहुत अफसोस है, दुख है, तकलीफ़ है। जो कल हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बुरा हुआ। लेकिन गुजारिश ये है, अब आपका जो सवाल था मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि कल आपने कहा कि जो वाक़या हुआ वो एक वीडियो की वजह से हुआ। देखिए उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है समझने की कोशिश करें, और हम चाहते हैं कि वो लोगों तक तस्वीर का दूसरा रुख भी पहुँचे कि 23/11 को से लेकर 3 हफ्ते तक मुसलसल जो वकला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जो लीडरशिप थी, बार के जो कैबिनेट थी, वो जाके कंसर्न अथॉरिटीज़ को, IG पुलिस को और DIG लाहौर को और जितने मुतलका इदारे हैं उन सब को जाके रिक्वेस्ट करते रहे कि प्लीज़ ये FIR दर्ज हुई है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इलेक्शन का टाइम है, अगले माह इलेक्शन होने जा रहे हैं। वकला को इस बात पर बड़ा अफसोस है कि जब हमने आज तक कभी भी डॉक्टर्स को कम्युनिटी है, हमने कभी भी आज तक उनके साथ कोई तलखी ज़्यादती नहीं की, तो फिर हमारे नौजवान वकला को वहाँ पर बंद करके जिस तशद्दुद का जो किया गया और जिस तरह उनको ब्रूटली वहाँ पर मारा गया, और ये नहीं होना चाहिए था। तो प्लीज़ आप सिर्फ एक काम कर दें, सिर्फ एक डिमांड थी कि आप जो लोग FIR में नॉमिनेटेड हैं, जिनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, और उससे बड़ी एविडेंस जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उससे बड़ी क्या आपको सबूत चाहिए कि ये लोग नज़र आ रहे हैं कि ये डंडों से और ये पाइपों के साथ जो है वकला को मार रहे हैं, और सिर्फ वो 3 वकला थे जिनको 50-60 लोग मार रहे थे। तो आप प्लीज उनको गिरफ्तार कर लें और कानून के मुताबिक जो प्रोसीजर बनता है, जो कानून अपना रास्ता अपनाता है वो कर दें। ठीक है, मुदस्सिर साहब 3 हफ्ते तक जो भी अथॉरिटीज थी, पुलिस ने इतना ज्यादा इस पर सर्दमोरी का मुजाहरा किया और फिर वो प्रेशर बिल्ड होता गया। उसके बावजूद यकीन करें कि वकला बॉडीज ने कभी भी कानून हाथ में नहीं लिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जो लीडरशिप थी उन्होंने फिर भी अपने ऊपर बहुत सारे इल्जामात ले लिए, बहुत सारा प्रेशर अपने ऊपर उन्होंने फेस कर लिया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। IG ऑफिस के बाहर गए एहतजाज करने 1 हफ्ता पहले, उससे पहले सेक्रेटेरिएट के बाहर गए, वहां पर भी मॉब था, वहां पर कोई तोड़ फोड़ नहीं होने दी। सबको रोका कि हम जो हैं, हम कानून की पासदारी वाले लोग हैं, हम आइन की हुक्मरानी वाले लोग हैं, हमने कानून अपने हाथ में नहीं लेना। FIR हुई है, जो हमारा जायज कानूनी हक है, हम सिर्फ वो मुतालबा करेंगे कि जो उसमें अनस गाजी साहब है। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त डॉक्टर इरफान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है ग्रैंड हेल्थ अलायंस के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मामला ये है कि पहले 23 नवंबर को इब्तिदा आपकी जानिब से हो गई, उसके बाद अब 3 वकला थे, 40-50 का मॉब था जिसमें PIC में जिस तरह से मारपीट की गई, मामला आगे गया, FIR वो चीज़ें, उसके बाद आपकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, फिर एक ऐसी वीडियो जिससे इंतशार किसी तरह से फैल सकता है, उस वीडियो का फिर से आ जाना, इसकी तमाम तर अमल की 23 नवंबर से लेके कल तक की जो है उसकी जिम्मेदारी जहाँ लॉयर्स पर है, वहीं आप नहीं समझते कि यंग डॉक्टर्स पर भी है? जी, मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ। जिस दिन ये वाकया हुआ, डॉक्टर्स उस दिन इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे मौजूद थे। जहाँ ये वाकया हुआ वहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता, और ये वकला को भी पता है कि इनकी लड़ाई स्वीपर्स और सैनिटरी वर्कर्स और हमारे अस्पताल के अमले से हुई थी। इन्होंने गार्ड्स को मारा था, उसके बाद अंदर आए, उसके बाद मॉब ने, अटेंडेंट्स ने और गार्ड्स ने इनको मारा। ये बात यहाँ पे क्लियर होगी कि यहाँ पे डॉक्टर को इन्वॉल्व नहीं था। हम सिर्फ इस बात पे थे कि हमारे वर्कर्स जो बेचारे गरीब हैं, हम उनके साथ खड़े थे। हम कह रहे थे, क्योंकि वकला की तरफ से मुसलसल हम तुम्हें घुस के मारेंगे, हम मारेंगे, हम तुम्हें फलां करेंगे। हमने सिर्फ अपने वर्कर्स को सपोर्ट किया और हमने कहा कि इसको सुलह की तरफ ले जाते हैं। हम सुलह की तरफ लेके आए। वकला हमारे साथ टेबल पे आने को भी राजी नहीं थे। हमने बहुत कोशिशों के बाद इस चीज पे राजी किया, तो कहा गया कि आप गैर मशरूत माफी का ऐलान करें और हमें टेबल पे बुलाएं तो हम आएंगे। हमने कहा जी ठीक है, जैसे आप कहते हैं।
ہم نے پریس کانفرنس کر دی. پریس کانفرنس میں ہم نے کہا کہ جناب جتنی باتیں ہو چکی ہیں, جو گزشتہ چیزیں ہیں, ان سب کو بھلا کے ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے. ہم بلیک کوٹ اور وائٹ کوٹ کی لڑائی اس کو مت بنائیں. بلیک کوٹ اور وائٹ کوٹ کی لڑائی میں نقصان عوام کا ہے. جب ہم نے ان کو کر دیا, اس کا مطلب یہ تھا کہ پچھلی تمام چیزیں نلیفائی ہو گئی ہیں, پچھلی تمام باتیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو کل جو انتشار کا سبب بنی ڈاکٹر صاحب, وہ آپ کی ویڈیو کہا جاتا ہے کہ ویڈیو آپ نے بنائی اور اس ویڈیو کے بعد وہ جو کچھ موب اٹھا, پھر اس اندر انہوں نے باقاعدہ آپ کی ویڈیو کے اوپر بھی بات کی کہ کس طرح سے پتھر روتے ہیں, بت روتے ہیں, وہ بھی دیکھیے گا. وہ سارے رد عمل تھے. دیکھیں جی بالکل, لائرز کی ویڈیوز ہیں, ڈاکٹر کتا ہے, ینگ ڈاگ ایسوسی ایشن. مجھے اس پوری ویڈیو میں پہلے تو کوئی نازیبہ لفظ بتا دیں, پھر اس ویڈیو کی میں نے فوراً تردید کی کہ یہ پریس کانفرنس سے پہلے کی ویڈیو, آپ اس کو بیس بنا کر لوگوں میں یہ مت بتائیں کہ یہ وائٹ کوٹ اور بلیک کوٹ کی لڑائی ہے. ڈاکٹرز نے کبھی آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کی, ڈاکٹر کبھی آپ کے ساتھ گتھم گتھا نہیں ہوئے. میں یہ بارہا کہتا رہا, اس ویڈیو میں بھی کہا کہ اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, میں دوبارہ سے معذرت کر لیتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں یہ ایک جتھے کی صورت میں پھر سے آئے. انہوں نے اس چیز کا بالکل احساس نہیں کیا کہ ایک چیز کو پہلے کلیریفائی کر لیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس چیز سے کرنے جا رہے ہیں. میں نے حلفاً کہا ہے کہ وہ اس سے پہلے کی ویڈیو, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس کے سارے ثبوت دے سکتا ہوں. پریس کانفرنس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد میری فلائٹ تھی, میں کراچی چلا گیا, کراچی سے واپس میں کل آیا ہوں, اور یہ ویڈیو اس سے پہلے کی اور پریس کانفرنس کی اور ویڈیو کی, اور کچھ اور ویڈیوز ہیں جو اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں, وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کب کی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت یہ بڑا آپ نے کلیئر کیا ہے, چلو اس پہ بھی بات کرتے ہیں ینگ لائرز کیا کر رہے ہیں, لیکن سینئر قانوندان بھی ہمارے ساتھ اس وقت 2 موجود ہیں, انس غازی صاحب بھی, اور ہمیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. اظہر صاحب, ایک زمانہ ہو گیا آپ کو بار کی چیزیں دیکھتے ہوئے, سیاست کے معاملات, یہ جو ڈاکٹرز ہیں, میڈیا ہے, پولیس ہے اور لائر, روزانہ کا معاملات ان کے آپسی ہوتے ہیں, اور آپسی ان کی دوستیاں بھی ہیں, آپسی تلخیاں بھی ہیں, لیکن اس طرح کے معاملات کبھی بھی ماضی میں نہ رہے نہ ہوئے. یہ جو کل ہوا ہے, اس کو انس غازی صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مذمت اس بات کی کرتے جو کچھ ہوا ہے, لیکن اس سارے عمل تک پہنچنا, یہ ساری چیزیں ہونا, یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بڑی عدم برداشت کا معاملہ تھا جو پہلے ہوا 23 نومبر کو, اور اس کے بعد جو کچھ کل ہوا ہے؟ بہت شکریہ. جہاں تک عدم برداشت کا معاملہ ہے, ٹالرنس یہ صرف وکلا یا ڈاکٹرز نہیں ہے, اوورآل ہمارے معاشرے میں بہت حد تک سرایت کر چکا ہے. اور یہ یہاں ہم سیاسی طور پر دینا, تب سے تمام سیاسی جماعتیں پوائنٹ سکورنگ پر لگی ہیں. عمران خان یا پی ٹی آئی اپنی سکورنگ پہ لگی ہے, پی ایم ایل این اپنی سکورنگ پہ لگی ہے. یہاں میں تعریف کروں گا کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ بڑا آسان طریقے سے اس معاملے کو چلا رہے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو پہلے کہہ دوں, دیکھیں یہ وہ معاملہ ہے, پہلی تو ڈاکٹر عرفان صاحب بھی موجود ہیں, میرا خیال ہے میرے بارے میں تو یہ اچھی طرح اس طرح جانتے ہوں گے کہ گزشتہ 15 سال سے جتنی ڈاکٹرز کمیونٹی کے ان کے مسائل لے کر میں نے حل کی ہے. لاسٹ ٹائم یہ گرینڈ ہیلتھ الائنس یہ تو ہڑتالوں پہ تھے, اور میں پٹیشن لے کے گیا, اور باقاعدہ جو ایم ٹی آئی ایکٹ ہے, وہ ایم ٹی آئی ایک باقاعدہ سیمینارز ہوئے, اور وہ قانون کی ایک اچھی شکل بن کے جائے گی, اور عدالت کی معاونت کے ساتھ, عدالت کی ڈائریکشنز کے ساتھ بیٹھ کے جائے گی. اور دوسری بات جو میں یہاں کہنا چاہوں گا, یہ کل والا واقعہ تو میں بعد میں آتا ہوں, پہلے تو اس بات کا جواب دے دیں. یہ آج ڈاکٹرز کی طرف سے, وکلا میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا اسٹرائک کو, لیکن ڈاکٹرز کس بات کی سٹرائکس کر رہے ہیں, ان کو تو ہائی کورٹ نے روکا ہوا ہے, یعنی ان کے پاس واضح طور پر حکم موجود ہے. اور دوسرا میں عرض کروں, میں مثال کے طور پر, میں ابھی گرینڈ ہیلتھ الائنس کے حوالے سے میں ان کی کمپوزیشن دیکھ رہا تھا. میرے یار بار میں آج تک ہم کوئی اپنے کلرکوں کے لیے لڑے ہیں کبھی؟ میرا کلرک اگر کوئی لڑائی کسی سے کر لے اور پوری بار اس کے لیے نکل آئے, یعنی ہم کوئی ریڈروں کے لیے نکل آئے, ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے. اور دیکھیں بڑی سمپل سی بات بتانی ہے ہمیں کہ یہ ہمیں منحصل قوم اس طرح چلنا ہے کہ پروفیشنلی معاملہ کو لے کر چلنا ہے. اور دوسری بات جو انس غازی نے بھی کی ہے, میں نے اس کو بڑا مائنیوٹلی دیکھا ہے, ڈاکٹر عرفان کی ویڈیو کوئی وکلا کے پاس نہیں تھی. جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو اس ٹائم پہ ان کے اپنے لوگوں نے بنائی, وہ کس نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی, اور جب سارے معاملات سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت کیوں لیک کی گئی؟ بالکل, اور یہ بڑا اہم سوال ہے. پھر وہ لیک ہونے کے بعد جس اندر یا ان کے اپنے لوگ اس وقت یہ اس ویڈیو کو بھیج رہے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے صاحب, ڈاکٹر عرفان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انس غازی صاحب, اظہر صدیق صاحب, ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں سر.
اور آج کی بڑی خبر کہ سابق صدر آصف علی زرداری کو رہا کر دیا گیا ضمانت پر۔ اس وقت قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، قمر زمان قاہرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر۔ قاہرہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ طبی بنیادوں تھیں جن پر ضمانت دی گئی، کچھ دیر پہلے نفیسہ شاہ صاحبہ بھی فرما رہی تھی کہ خالصتاً طبی بنیادوں کا معاملہ جس میں ڈاکٹرز بھی اسلام آباد اور لاہور سے اور پنجاب سے ہیں۔ اب آصف علی زرداری صاحب کا باہر جانے کا پلان تو نہیں کہ ان کو بھی علاج کے لیے باہر بھیجا جائے کہ اگر خدا نخواستہ یہاں علاج کی سہولت ان کے لیے نہ میسر ہو پائے؟ دیکھیے، آصف زرداری صاحب کی صحت بڑا ویزیبلی گدی ہے اور ہم بار بار کہہ رہے تھے ان کو بیل تو انہوں نے لی ہے میڈیکل گراؤنڈز پہ، لیکن پچھلے 6 مہینے سے وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے اور ان کے خلاف کوئی پروسیڈنگ نہیں چل رہی تھی اور وہ کسی انویسٹیگیشن کا بھی اب حصہ نہیں تھے، صرف ان کو کسٹڈی میں بٹھایا گیا تھا کسی طاقتور کی انہا کو تسکین پہنچانے کے لیے، جو بڑا افسوسناک ہے۔ ان کی بیل ہوئی ہے، سارے ملک میں اس بات پہ پریشانی تھی کہ وہ بڑی تیزی سے ان کی صحت گر رہی تھی۔ علاج کرائیں گے اور سیاسی بندہ جہاں بھی ہو، جیسے بھی حال میں ہو، وہ سیاست کرتا رہتا ہے، وہ سیاست بھی کریں گے اور علاج بھی کرائیں گے۔ پہلے علاج ہے، یقیناً ان کی حالت جو ہی سنبھلی بہتر ہوئی تو وہ اپنی جماعت کو اور اپنے ملک کو بہتر لیڈرشپ فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ زرداری صاحب اس وقت ملک کے سب سے سنجیدہ اور سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، جو اس وقت کرائسس کی گھڑی میں ان کا لیڈرشپ فراہم کرنا ان کی جماعت کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ ان کے لیے سب سے پہلے صحت کا معاملہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا علاج ہو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ان کا وہ اپنا سیاست کا جو طرز چل رہا ہے، تو اس پر اب کیا اگلا لایا عمل کیا ہے؟ بار بار آپ اس حکومت کے خاتمے اور نئے انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ ہو، تو اس پر اب کیا لایا عمل چلے گا سر؟ سٹارٹ ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ قاری صاحب، میں آپ کی جماعت کے حوالے سے کہ حکومت مخالف آپ کے اب لایا عمل کس طرح سے آگے بڑھے گا، کیونکہ آپ سلیکٹڈ حکومت چاہ رہے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو، اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ جی، حکومت کے خاتمے کے لیے جی ہم نے اپنا سیکنڈ فیز آف ایجوٹیشن شروع کیا ہے، جلسے جلوسوں کا 27 تاریخ کو محترمہ کی جائے شہادت لیاقت باغ پہ جلسہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہاں سے یہ ہمارا نیا قافلہ، نیا جو فیز ہے یہ شروع ہوگا اور انشاءاللہ مارچ میں ہم حکومت کے خلاف حتمی جو ہے وہ اپنا لانچ کریں گے کمپین۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر آصف علی زرداری صاحب کی رہائی ہو گئی ہے، اب وہ کراچی پہنچے گے۔ ہمارے ساتھ ارشاد سنجرانی ہمارے نمائندے موجود ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ قریب 6:30 بجے یہ طیارہ پہنچ بھی جائے گا۔ انہوں نے اپ ڈیٹ کیا کہ ایئرپورٹ سے یہ اپ ڈیٹ ہے، لیکن ایئرپورٹ سے ایک اور بڑی اہم خبر ہے اور وہ ہے PIA کے اندر پائلٹس کی بھرتی۔ آپ نے چند دن پہلے خبریں سنی کہ جعلی ڈگری پر بہت سے پائلٹس کے حوالے سے انکوائریز چل رہی ہیں، لیکن آپ کو ایک آج ایسے پائلٹ کے حوالے سے بتائیں گے کہ جن کی اب ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے۔ 2 بار ان کو جعلی ڈگری پر باہر بھی نکال دیا گیا، یعنی کہ ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا، اس کے باوجود وہ بڑی سفارشیں لے کر آئے اور دوبارہ سے نوکری پر رکھ لیا گیا اور پائلٹ جعلی ڈگری، میٹرک FA کی جعلی ڈگریوں کے باوجود اب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ کروڑوں روپے کے ان کو ملیں گے اب واجبات، لیکن ایک افسر ہیں جنہوں نے اس تمام تر فائل پہ رک گئے ہیں، سائن کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ارشاد سنجرانی، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کون سے ایسے پائلٹ ہیں جو 2 بار نکالے گئے، اس کے بعد رکھ دیے گئے اور اب ریٹائرمنٹ کے لیے بھی ان کی جانب سے اور ان کے دوستوں کی جانب سے پریشر ہو رہا ہے؟ بالکل مدثر، ان کا نام ہے کیپٹن اظہر خان P48976۔ یہ 1990 میں بھرتی ہوتے کیڈٹ پائلٹ کے طور پر اور کیپٹن اظہر خان اس کے بعد جو ہے کمپلسریلی ریٹائرڈ کیے گئے، ان کے جبری ریٹائر کیے گئے اس لیے کہ ان کی انٹر اور میٹرک کی ڈگریاں جو جعلی تھیں اور لاہور بورڈ نے اس کو بوگس باقاعدہ قرار دیا تھا۔ یہ ہمارے پاس اس کی پوری فائل ہے، PIA کے سورسز نے ہم نے یہ نکالی، ہماری ٹی وی سکرین پر بھی ناظرین یہ چل رہی ہے کہ تمام کے تمام یہ بول پہ ایکسکلوسیو وہ چیزیں چل رہی ہیں کہ اتنے سال تک 1990 2019 تک ایک جعلی ڈگری پر بھرتی ہونے والے پائلٹ کو
تنخواہیں قومی خزانے سے ملتی رہی, تمام ان کو جو پلس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ ملتے رہے, اور اب ریٹائرمنٹ جب ان کی ہو رہی ہے ارشاد تو یہ پریشر ہو رہا ہے کہ ان کو ریٹائرمنٹ کے بھی کاغذات پر دستخط کیے جائیں. بالکل, اس پہ جو ہے 2009 میں اس کو 2007 میں گئے, پھر 2009 میں آئے, پھر انہوں نے پرچی لگائی, اور جو اس وقت جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ آ گئی تھی وہاں پر اس کے بعد فوری طور پر انہوں نے بھی ہٹا دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو بوگس ڈگری ہے. اس کے بعد پھر ٹرمینیٹ ہو گئے. 2011 میں پھر منسٹری آف ڈیفنس کی جو پرچی لگا کے آئے, اس کے بعد ایک مرتبہ بریگیڈیئر اسلم خان نامی ایک جو جی ایچ کیو سے باقاعدہ لیٹر ہے منسٹری آف ڈیفنس کا کہ یہ بندہ جو ہے جعلی ڈگری پہ, اس کو ایک مرتبہ پھر جو ہے فارغ کر دیا گیا. اب تھوڑے دن قبل ایک مرتبہ پھر وہ جو پرچی لگا کے واپس آئے, تو اس کے بعد اب جو ارز بھٹو نامی ایک افسر ہیں, سینئر ایچ آر افسر, جب فائنل سیٹلمنٹ یونٹ ایچ آر پی آئی کا وہاں پر جب یہ فائل آئی, ارز بھٹو گروپ 6 کے افسر ہیں, اور وہاں پر جب ان کے پاس فائل آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کی تو جعلی ڈگریاں ہیں, اور ساری اس کے معاملے کو پھر سی او پی آئی نے کہا کہ اس کی باقاعدہ انکوائری کی جائے. تو وہاں پر حنیف میمن ہے جو اس وقت ایڈوائزر ہیں سی ای او کے, جو پی آئی سی او کے جو اس وقت ایڈوائزر حنیف میمن جو ہے انجینئر, انہوں نے پوری تحقیقات کی, انہیں بلایا, بار بار بلایا, جو باقاعدہ نوٹس جاری کیے وہ نہیں آئے. وہ اس لیے کر رہے تھے تاکہ 4 جنوری آ جائے. کوئکلی وقت بھی ختم ہو رہا ہے, ابھی یہ معاملات رکے ہوئے ہیں, ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ یہ پھر پرچی لگا کے اپنی ریٹائرمنٹ لے لیں؟ دیکھیں بالکل اس وقت جو چیف انٹرنل آڈیٹر ہیں جاوید جمیل, ان کا بہت پریشر ہے, ان کا اب کیا انٹرسٹ ہے اب یہ تو وہ خود بتائیں گے, اور پی آئی اے کی انتظامیہ اس پر لگی ہوئی ہے کہ افسر جو ہے ارز بھٹو کو شدید بالکل ٹھیک ہو گیا. ارشاد سنجرانی, اس خبر کی فالو اپ کے طور پر ہم آپ کے ساتھ دوبارہ سے بات کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور پرچی اور اس کے بعد یہ معاملات بھی ہو جائیں, قومی خزانے پر ایک اور بوجھ ہو جائے. ایک اور خبر دیتے چلیں کہ آصف علی زرداری آنے کی تیاریاں جو ان کی وہ مکمل ہو گئی. آصف زرداری کے طیارے کی اطلاع کراچی ایئرپورٹ کو مل گئی ہے. خصوصی طیارہ اولڈ ٹرمینل پر 6:30 بجے لینڈ کرے گا ایئرپورٹ مینیجر کے مطابق. ارشاد, یہ خبر آپ دے رہے تھے, یہ خبر بھی آپ کی ہے, اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ یہاں پر تیاریاں مکمل ہیں؟ دیکھیں بالکل مدثر, اب سے تھوڑی دیر قبل ہماری جو بات ہوئی ہے ایئرپورٹ منیجر کراچی عمران خان, انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ اب تھوڑی دیر قبل جو آصف زرداری کی جیسے رہائی ہوئی ہے یہاں پر کراچی ایئرپورٹ پر جو ہے خصوصی طیارہ ان کا رجسٹریشن نمبر ہے BTP555 رجسٹریشن APALI ٹائپ ایئرکرافٹ G200. یہ آصف زرداری کا خصوصی طیارہ ہے. کراچی ایئرپورٹ کا جو اولڈ ٹرمینل وہاں پر اس کی جو ہے اطلاع دے دی گئی. اس کے علاوہ بیک اینڈ پہ اگر آصف زرداری کا تھوڑا تاخیر سے اگر ریلیز ہوتے تو اس کے علاوہ سرین ایئر میں بھی باقاعدہ ان کی تیاریاں کی گئی. 9:30 بجے کی فلائٹ تھی وہاں سے, اور اس میں آصفہ بھٹو اور بلاول بھٹو زرداری اور بختاور ان کے ساتھ آتے تو, لیکن خصوصی تیاری کی باقاعدہ لینڈنگ کی یہاں پر جو ہے ٹریفک کنٹرول کراچی کو اب سے تھوڑی دیر قبل جو ہے باقاعدہ اطلاع دے دی گئی. ڈیلے ہو جائے گا کیونکہ اب 5 بجنے کو آئے ہیں تو 6:30 بجے شاید یہ طیارہ لینڈ نہ کر پائے. بہت شکریہ, ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ایک بڑا سکیم جس کے حوالے سے اب میں آپ کو بتایا بھی. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.